अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, हम ये तो सुनते आते हैं या देखते आ रहे हैं कि लड़कियां अपने ससुराल वालों की वजह से बहुत परेशान होती हैं, शौहर की वजह से परेशान होती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनके घर वाले यानी उनके मैके वाले, उनकी माएँ, उनकी बहनें भी बाज़ दफ़ा उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बन जाती हैं। माएँ अपने तौर पे मोहब्बत में कुछ काम कर रही होती हैं, लेकिन उन कामों की वजह से बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो आज हम वही बातें डिस्कस करेंगे आपसे, वो गलतियाँ डिस्कस करेंगे आपसे, जो माँओं को नहीं करनी चाहिए अपनी शादीशुदा बेटियों के साथ। पहली गलती क्या करती हैं? उनकी आज़ादी का एहतराम नहीं करती हैं। नाज़रीन, मेरे पास ख़वातीन की कॉल्स आती हैं, वो अपनी बेटियों की, बहनों की, भांजियों की, भतीजियों की कोचिंग करवाना चाहती हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी अपने घर में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। लेकिन 1 या 2 सेशंस के बाद ही उनकी कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कि आप सेशंस ले रही हैं, लेकिन कुछ चेंज नहीं आया, अभी तक वो डिसिप्लिन नहीं हुई है, अभी तक वो बच्चों को अच्छी तरह से डील नहीं कर रही, वो वक्त पे अपने सारे काम नहीं निपटा रही है, वो लेटी रहती है। मैं फ़ोन करती हूँ तो ये कहती है कि हाँ, आज काम करने का दिल नहीं चाह रहा था, मैं लेटी हुई हूँ, या बहुत सारी यही दूसरी बातें। मैं हँसती हूँ। मैं कहती हूँ कि आपके 20 या 25 साल के बिगाड़ को मैं 2 सेशंस में यानी 1 हफ्ते में कैसे ठीक कर सकती हूँ? यानी एक तो आपने अपनी बेटियों की पहले आदत डाली नहीं है काम करने की, डिसिप्लिन होने की। अब आप ये चाह रही हैं कि मैं उनसे 2 सेशन लिए हैं मैंने उनके, और 2 सेशंस में उनकी वो इतनी पुरानी आदतें मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएँ। इसके साथ मैं उन्हें ये कहती हूँ कि 2 सेशंस के बाद जो चेंज मुझे नज़र आ रहा है, जो चेंज आपकी अपनी बेटी को अपने अंदर नज़र आ रहा है, वो आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि आप चीज़ें चाह रही हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएँ। चीज़ें परफेक्ट होने में, बेहतर होने में, अच्छे होने में टाइम लगता है। शुरू में अगर 1% चेंज भी आ रहा है तो ये भी एक बड़ी बात है। इसके साथ नाज़रीन, दूसरी बात क्या होती है, जो लड़कियां मुझे खुद बता रही होती हैं कि अगर हम अपने इन-लॉज़ को कोई गिफ्ट दे दें, नंदों के लिए कुछ लेकर आती हूँ मैं, सास की खिदमत कर रही होती हूँ, तो मेरी वालिदा को प्रॉब्लम होती है कि तुम्हारी नंद तुम्हें पता है कैसी है, तुम फिर भी तोहफे दे रही हो उसे, तुम फिर भी खर्चे कर रही हो उस पे, या तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया है, अब तुम खिदमतें कर रही हो अपनी सास की, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो तुम्हारे हक में कितनी नेगेटिव है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि ऐसे में वो लड़की कैसे खुश रह सकती है? वो खुद परेशान होती है कि मैं क्या करूं, मेरी वालिदा मुझे इतना परेशान कर देती हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने मियाँ के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उसके साथ टाइम नहीं देना चाहिए। यानी ऐसी बातें जिसकी वजह से मेरा घर डिस्टर्ब हो रहा है। और जहां तक लड़कियों की बात है तो आपको मालूम है कि बेटियां चाहे कितनी नाराज हो जाएं, कितनी परेशान हो जाएं, लेकिन अपनी माँ से, अपनी बहनों से, खालाओं से, फूफियों से बात करना नहीं छोड़ती हैं। जहाँ परेशान होती हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि आप ससुराल वाले थोड़ा नेगेटिव हो गए उनके साथ, वो शेयर तो करती हैं उनसे बातें। लेकिन अब ये हमारा काम है कि हम उन्हें किस तरह से गाइड करें। अगर हम उन्हें इस तरह से नेगेटिव तरीके से गाइड करेंगे, इससे उनकी जिंदगी मुतासिर होगी, उनके रिश्ते मुतासिर होंगे। दूसरी बात, उनके राज को राज नहीं रखती। देखें, ये तो मैंने अभी आपसे कही है बात कि बेटी जब परेशान होती है, कहीं तकलीफ पहुंची होती है, तो अपनी माँ से लाजमी शेयर करती है। तो जब आपकी बेटी आपसे कोई बात शेयर करे, खास तौर पे अपने शौहर के हवाले से कोई नेगेटिव बात, अपने ससुराल वालों के हवाले से कोई नेगेटिव बात, तो वो आपको किसी और से शेयर नहीं करनी चाहिए। अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, अपने बाकी बच्चों से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। इसका नुकसान क्या होता है कि पूरा घर आपके दामाद के खिलाफ हो जाता है। उन्हें लगता है कि मेरी बेटी बहुत मजलूम है और मेरा दामाद बहुत जुल्म कर रहा है, उससे उसकी रिस्पेक्ट खत्म होती है, उसकी वजह से वो उससे सही से मिलते नहीं हैं। और शायद माओ को इस बात का अंदाजा नहीं हो कि जब बेटी खुश होती है अपने शौहर के साथ, तो आपकी बेटी के बाप का, भाई का खून खौल रहा होता है कि हम इसके बारे में कितना सोच रहे थे, हम कितने परेशान थे कि इसके शौहर ने इसको कितना परेशान किया हुआ है, और ये तो खुश है उसके साथ, इसने तो हमारे ताल्लुकात खराब कर दिए लेकिन खुद मुतमईन नहीं है उसके साथ। देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसे ही होता है। आज लड़की बुराइयां कर रही है अपने शौहर की, कल वो फिर एक होंगे।
لیکن گھر والوں کے دلوں میں برائیاں بیٹھ جاتی ہیں. اس لیے اگر آپ کی بیٹی نے آپ سے کوئی بات شیئر کر بھی دیے تو اس کو سمجھا دیں, اس کو بتا دیں, اس کو گائیڈ کر دیں اچھے انداز میں, لیکن اس کی تکلیفوں کا ذکر اپنے شوہر یا اپنے بچوں سے نہیں کریں آپ. ہاں, اگر کوئی بہت سیریس میٹر ہو, آپ کو لگے نہیں تو واقعی میں ایسا معاملہ ہے کہ اب تو بتائے بغیر کچھ چارہ ہی نہیں ہے, تو پھر تو آپ کو بتانا چاہیے, لیکن ہر چھوٹی بات نہیں بتانی چاہیے. تیسری بات, ان کی پیرنٹنگ کو کرٹیسائز نہ کریں. بہت سی مائیں بہت اچھے انداز میں اپنی بیٹیوں کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں. جیسے میری والدہ مجھے ایک بات کہا کرتی تھی, اور پچھلے دنوں مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوا, جس کا ذکر میں انشاءاللہ اگلے پوائنٹ میں کروں گی. تو اس طرح مائیں اچھے انداز میں گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن بہت سی مائیں بہت غلط طریقے سے تنقید کرتی ہیں اپنی بیٹیوں کی پیرنٹنگ پہ. جیسے مجھے خواتین بتاتی ہیں کہ جب میں اپنی والدہ گھر جاتی ہوں تو بچے میری بات بالکل نہیں مانتے ہیں, کیونکہ میں انہیں موبائل سے منع کرتی ہوں, میری والدہ فوراً کو موبائل دے دیتی ہیں, بچے ہیں دیکھنے دو. میں انہیں منع کرتی ہوں کہ باہر کی چیزیں نہ کھاؤ, میری والدہ ان کو دے دیتی ہیں. یعنی وہ ہر جائز ناجائز خواہش پوری کر رہی ہوتی ہیں, ان کے لاڈ نخرے اٹھا رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں. یا بیجا تنقید کرتی ہیں کہ تم اپنے بچے کو ڈانٹتی نہیں ہو, تم اپنے بچوں کو منع نہیں کرتی ہو. یعنی وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ بچوں کو ہر وقت روکا یا ٹوکا جائے, بیلنس نہیں ہوتا ہے. اس لیے اپنی بیٹیوں پر بھروسہ کریں. جس طرح آپ نے اچھی پیرنٹنگ کی ہے, آپ امید رکھیں کہ آپ کی بیٹیاں بھی اسی طرح اچھی پیرنٹنگ کریں گی. چوتھی بات, معاشی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. ناظرین, اپنی بیٹیوں کو اچھے انداز میں گائیڈ کرنا, اچھی بات بتانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ بتا سکتی ہیں, آپ انہیں گائیڈ کر سکتی ہیں. جیسے میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھو, میں یہ بات نوٹ کرتی ہوں کہ تم بچوں کو ہر چیز فون دلا دیتی ہو. بچوں نے کہا کہ ہماری چیز ختم ہو گئی, تم فون لے کر آ گئی. بچوں نے کہا ہمیں یہ چیز کھانی, تم نے فوراً دے دی. اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے, تم بچوں کی ہر خواہش پوری کرو. میں یہ نہیں کہہ رہی تم خواہش پوری نہیں کر سکتی ہو, تم کر سکتی ہو, لیکن لمٹ ہونا بہت ضروری ہے. بچوں کو معلوم ہو چاہیے ایک لمٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ہم 100 روپے کی چیز مانگیں گے تو وہ بھی ہمیں فوراً مل جائے گی, ہم ہزاروں کی چیز مانگیں گے تو وہ بھی ہمیں فوراً مل جائے گی. تو تھوڑا سا تم لمٹ کا خیال رکھو. اگر لمٹ نہیں رکھو گی تو بہت زیادہ نقصان بچوں کا بھی ہوگا اور تمہارا بھی ہوگا. اچھا, مما مجھے یہ بات بتا رہی تھی اور کئی دفعہ بتا چکی تھی کہ جب سے میں ایبٹ آباد شفٹ ہوئی ہوں تو مما کا زیادہ آنا جانا ہوا. مما 2 مہینے رہی ہیں میرے ساتھ, تو زیادہ ان چیزوں کو انہوں نے نوٹ کیا اور مجھے کہنا شروع کیا. لیکن ہوا یہ کہ جب میں ابھی 3 مہینے کراچی میں گزار کے واپس آئی تو میرے بہت سارے کام پینڈنگ میں تھے. میری ویڈیوز پینڈنگ میں تھی, میری کوچنگز آنا شروع ہو گئی تو مجھے انہیں بھی ٹائم دینا تھا. بچوں کا کورس مکمل طور پہ نہیں آ سکا تھا. ہم گئے ایک شاپ پہ, وہاں سے جو ہمیں بکس ملی ہم لے کر آ گئے. بچوں کا یونیفارم جو تھا وہ نیا نہیں آیا تھا. بچے کہنے لگے ہمیں اسکول جانا ہے منڈے کو, آپ نیا یونیفارم لے کے نہیں آئی ہیں ابھی تک. میں نے دیکھو ابھی میری ویڈیوز بھی ہیں, میری کوچنگ بھی ہے, میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے مارکیٹ جانے کا. تم لوگ کو 2 دن تو انتظار کرنا پڑے گا, اور تم لوگ کی جو کاپیز ہیں, جو بکس ہیں, ابھی تم اس سے سٹارٹ لو. باقی تمہاری ڈرائنگ کی بکس وغیرہ ہیں اور جو کلر پینسل اور اسٹیشنری کا جو اور سامان ہے وہ تمہیں بعد میں لا دوں گی, ابھی ٹائم نہیں تھا میرے پاس. اس طرح 2 دن گزر گئے. 2 دن گزرنے کے بعد بچوں نے مجھ سے پوچھا کہ ماما کیا آج آپ جائیں گی مارکیٹ ہمارا یونیفارم لینے کے لیے. میں نے کہا ہاں بیٹا, آج میں اور پاپا جائیں گے, آپ کا یونیفارم بھی لے کر آئیں گے اور جو اسٹیشنری کا سامان رہ گیا وہ سامان بھی سارا آپ کا آ جائے گا. بچے اتنا خوش ہوئے, ایک دوسرے کے گلے لگ گئے کہ آج ماما اور بابا ہمارا یونیفارم لے کر آ جائیں گے. تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ مطلب بچے اتنے سے اتنا خوش ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کی زندگی سے خوشی خود کم کر دی تھی نا, کہ انہوں نے بچوں نے کہا ہمیں یونیفارم چاہیے, اچھا بھائی چلو اسی کا کوٹھے ہو جا کے یونیفارم لے کر آ گئے. بچوں نے کہا ہمیں یہ چیز چاہیے, اچھا بھائی جاؤ فون لے کر آ جاؤ. اب بچوں کو تو وہ خوشی کا احساس ہی نہیں ہوا, جو چیز تھوڑی ٹھہر کے ملتی, جو اس کی خوشی ہوتی ہے. تو ایک بڑی اچھی اور پازیٹیو بات ہم نے سمجھائی تھی, ایک لمٹ ہونی چاہیے, بچوں کو پتہ ہونا چاہیے چیزیں ٹھہر کے ملتی ہیں, تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے ان کو ملنے میں. اور اس سے مجھے واقعی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. لیکن کچھ مائیں بہت غلط طریقے سے گائیڈ کرتی ہیں اپنی بیٹیوں کو. یعنی جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ تحفے تحائف میں بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ بھائی تم اپنا پیسہ ان پہ خرچ نہ کرو, اپنا پیسہ اپنے پاس سنبھال کے رکھو, اپنی سیونگ رکھو. اسی طرح انہیں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ تم اتنی شاپنگ کیوں کرتی ہو, تم یہاں پیسے کیوں خرچ کر رہی ہو. انہیں تھوڑا بڑا ہونے دیں,
غلطیاں کر کے سیکھیں گے, سیکھنے دیں انہیں. اگر آپ ان کی انگلیاں پکڑ کر ان کو چلاتی رہیں گی تو وہ آپ سے دور ہوں گی, آپ کے قریب نہیں ہوں گی, وہ آپ کی بات کو سمجھیں گی نہیں, آپ سے شیئر کرنا چھوڑ دیں گی. جیسے میری کینیڈا میں کلائنٹ ہیں, ان کی بیٹی کی میں کوچنگ کر رہی تھی. اب وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ میری بیٹی کو سمجھائیں کہ وہ فضول خرچیاں نہیں کیا کرے, جتنے اس کے پاس پیسے ہوتے نہیں ہیں اس سے زیادہ پیسے خرچ کرتی ہے وہ, اتنا میاں بیوی کماتے ہیں اور مہینے کے آخر میں بالکل خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں. آپ اسے گائیڈ کریں, آپ اسے بتائیں. خیر یہ بات ہماری چل رہی تھی کہ جب ان کی بیٹی سے میری بات ہوئی تو کہنے لگی آپ پلیز میری والدہ سے کہہ دیں کہ میری پرسنل لائف میں, میری شادی شدہ زندگی میں وہ انٹرفیئر نہ کیا کریں. ان کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے میری زندگی عذاب ہو گئی ہے. اب آپ سوچیں, وہ ماں یہ سوچ رہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو گائیڈ کروں, میں اسے بتاؤں کہ زندگی کس طرح سے چلتی ہے, معاشی معاملات کس طرح دیکھتے ہیں, سسرال کو کس طرح لے کے چلتے ہیں, شوہر کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ میری ماں کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے میری زندگی عذاب ہو رہی ہے. اسی لیے بچوں کی لائف میں ایکسٹرا انٹرفیئرنس, چاہے وہ معاشی معاملات میں ہو, اس کی آزادی کو لے کر ہو, اس کے بچوں کو لے کر ہو, نہیں کرنی چاہیے. پانچویں اور آخری بات, اپنی بیٹی کے شریک حیات کی عزت کریں. ناظرین ہم کچھ جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ ساس اور داماد کی بالکل نہیں بنتی ہے. کیوں نہیں بنتی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں سے بہت قریب ہوتی ہیں, ان کے دکھ اور درد کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں. یعنی اگر بیٹی شکایت کر دے کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ رویہ رکھا ہے, یا مجھے جیب خرچ نہیں دے رہا ہے, یا سب کے سامنے مجھے کہتا ہے یہ کام کرو وہ کام کرو, یا اپنے گھر والوں کی سنتا ہے میری نہیں سنتا ہے, اس طرح کی برائیاں اگر بیٹیاں کر جاتی ہیں ماؤں سے, تو مائیں بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہیں. اگر وہ کچھ نہیں کر پاتی ہیں تو اپنے داماد سے منہ بنا لیتی ہیں, اور جب وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں میں تو نارمل رہتی ہوں, لیکن ان کا نارمل رہنا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, جو ان کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے, جو اندر نیگیٹو ہوتی ہیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماؤں نے خود بہت تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں, اپنے شوہر کی ہر جائز ناجائز بات پوری کی ہوتی ہے, اپنے شوہر کی بہت سی زیادتیوں کو برداشت کیا ہوتا ہے, جو ان کا داماد کر رہا ہے اس سے زیادہ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, لیکن وہ سب کچھ برداشت کر جاتی ہیں. اپنی بیٹی کی بہت چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ بھی پریشان ہو کے داماد سے منہ بنا لیتی ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ داماد آپ سے بھی نیگیٹو ہوتا ہے, اپنی بیوی سے نیگیٹو ہوتا ہے, اور اس طرح آپ کی بیٹی مزید تکلیف میں جاتی ہے, سکون نہیں ملتا ہے. آپ یقین کریں لڑکیاں رو پڑتی ہیں میرے سامنے, کہتے ہیں ہم سینڈوچ بن گئے کہ ہم ماں کی سنیں کہ شوہر کی سنیں, دونوں کسی ایک بات پہ کبھی ہوتے ہی نہیں ہیں, دونوں ایک دوسرے کے ہمیشہ اگینسٹ رہتے ہیں. میں اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہوں اپنی ماں سے تو وہ ان کو بری لگتی ہے کہ اب تم تعریفیں کر رہی ہو اس شخص کی, اس نے یہ کیا تمہارے ساتھ, وہ اس طرح کرتا, تم تعریفیں کر رہی ہو اس کی. کہتی ہے امی ٹھیک ہے نا, یہ کام انہوں نے کر دیا نا, لیکن اب تو وہ اچھے ہیں نا, بس صرف دکھاوا, یہ کوئی اچھا نہیں ہے. کہ اپنی والدہ کی میں بات کرتی ہوں اپنے شوہر سے, تو میرے شوہر کہتے ہیں تم جانتی ہو تمہاری ماں کیسی ہیں, تم نہیں جانتی ہو کتنے میرے خلاف ہیں. کہ یہ بتائیں ان سب میں کیا کروں. اب جو بچے اس طرح سے پریشان ہیں تو آپ سوچیں کہ مائیں ان کی زندگی میں کیسے زہر گھول رہی ہیں, کس طرح سے ان کے تعلق کو خراب کر رہی ہیں. اس بات کو سمجھیں کہ جس طرح تکلیفوں سے آپ گزری ہیں, تھوڑی بہت تکلیفوں سے اس کو بھی گزرنے دیں, اس کو بھی چیزوں کو خود انڈرسٹینڈ کرنے دیں, خود سمجھنے دیں. امید ہے کہ آج کی ان 5 باتوں کو سمجھنے کے بعد مائیں جو نیگیٹو انٹرفیئرنس رکھتی ہیں اپنی بیٹیوں کی زندگیوں میں وہ کرنا چھوڑ دیں گی. اگر آپ کی والدہ آپ کی لائف میں انٹرفیئر کرتی ہیں تو ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. اس کے علاوہ جو مائیں ہمیں سن رہی ہیں اور وہ پازیٹیو طریقے سے اپنی بیٹیوں کو گائیڈ کرتی ہیں, وہ بھی ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں شکریہ, پرورش اور تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی لائف آرگنائز نہیں ہے, آپ کے بچے ڈسپلن نہیں ہیں, ان کی کوئی روٹین بنی ہوئی نہیں ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف ڈسپلن ہو جائے, بچوں کا روٹین بن جائے, تو ہمارے پلانرز موجود ہیں. بڑوں کے لیے ہے ہمارا مائی ڈیلی پلانر, اور بچوں کے لیے ہم نے خاص طور پہ ڈیزائن کیا ہے اسٹوڈنٹ ڈیلی پلانر, جو آپ حاصل کر سکتے ہیں ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے. اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں, گھریلو پریشانیاں ہیں, شریک حیات کے حوالے سے, بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ پریشان ہیں اور ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں, تب بھی آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.